अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वर्दा शुजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम शामिल करेंगे बहुत से अहम खबरें। क्या हो रहा है सियासत के मंजरनामे में, हुकूमत ने जो मुहिम शुरू की थी सादगी के हवाले से, किफायत शहरी के हवाले से, वो कहाँ तक पहुंची है, और दीगर अहम खबरें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे पास एनालिस्ट का एक पैनल भी मौजूद है। उससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमानात जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और कायद आज़म ने फरमाया कि हम जितनी ज्यादा तकलीफें सहना और कुर्बानियां देना सीखेंगे उतनी ही ज्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम के तौर पर उभरेंगे। जिस तरह सोना तपकर जो है वो कुंदन बन जाता है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इन फरमानात को आज के दौर हाजिर में भी हम देख सकते हैं किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। मौजूदा दौर अगर कुछ मुश्किल का दौर है तो यकीनन इसके दूररस नताइज बहुत अच्छे होंगे। आपका इंट्रोडक्शन अपने पैनल से करा दूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जफर महमूद शेख साहब, और तीसरे एनालिस्ट हैं शहजाद अंदर फारूकी साहब, और कार्टूनिस्ट हमारे साथ मौजूद है मजहर शहजाद साहब। तो ये तो है हमारा पैनल। आपका इंट्रोडक्शन आज के मैं मौजूआत से भी करा दूं। सबसे पहले बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज 9 घंटे जारी रही स्क्रूटनी और वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। 26 वजारतों और डिविजन ने ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने कल सबकी कारकर्दगी जानने के बाद, जो कि वज़रा ने खुद अपनी कारकर्दगी और अपने महकमे की कारकर्दगी बताई, उनका कहना है कि काबीना में कोई तब्दीली अभी नहीं होगी। जायजे का मकसद हुकूमत की सिमत को दुरुस्त करना है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने वज़रा को 5 साला प्लान तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। ये आज का हमारा पहला मौजू होगा। दूसरा मौजू नाज़रीन जिसमें हम बात करेंगे, नई हुकूमत की किफायत शहरी मुहिम के हवाले से बात होगी। कल तफसीलात सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 6 गैर मुल्की दौरे किए हैं और उनके अखराजात के मद में सिर्फ 4,03,81,000 रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये भी एक नया तर्ज अमल है कि जहां पर वज़ीर आज़म खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता है, अपने अखराजात की तफसीलात सामने ले आते हैं, और साथ साथ वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाता है। तो ये भी एक नए पाकिस्तान की इब्तिदा है और बहुत खुश आइंदा, इसका जायजा लेंगे। तीसरा मौजू नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान के दौरे पर हैं। वहां पर पानी के मसले पर तो उन्होंने बात की ही, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हुकूक का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जैसे बाकी मुल्क में मामला चलते हैं इसी तरह बलूचिस्तान में भी चलने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भी एक बात दोहराई कि 1 साल इस मुल्क को दे दें और फिर देखें कि क्या असरात मुरतब होते हैं, फिर देखें कि कितनी बेहतरी आती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पैगाम उन्होंने दिया। चौथा मौजू नाज़रीन, बच्चों की स्मगलिंग और बच्चों से ज्यादती का मामला। आप सब जानते हैं कि कुछ साल पहले से ये मामला हाईलाइट हुआ, जहां पर एक शहर में कसूर में बच्चों से ज्यादती का मामला सामने आया। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह के वाकयात बढ़ते ही चले गए, और अब एक ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है कि बच्चों की मुल्क से बाहर स्मगलिंग की जा रही है। और ये स्मगलिंग का जो है मामला सेनेट की खुसूसी कमेटी में उठाया गया कि इस मामले पर पूरी कौम को तशवीश है। इदारे और कवानीन तो मौजूद हैं, अमल दरामद की जरूरत है, और अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, इस नेग्लिजेंस की वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है किस तरीके से खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसका जायजा लेंगे। पांचवा और आखिरी मौजू तहरीक आजादी कश्मीर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में हुई एक 14 साला बच्चे की शहादत और उसकी सबसे बड़ी नमाज जनाजा। कश्मीरी जिनको ताकत के जरिए भारत दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जोशो जज्बे में, आजादी की तहरीक में कोई कमी नजर नहीं आती है, और 14 साला मुदस्सिर अहमद की मैयत को पाकिस्तानी परचम में सुपुर्द खाक किया गया, और अपनी मोहब्बत का इजहार करने का वो आखिरी दम तक जो है सिलसिला जारी रखते हैं। पहला मौजू का इंतखाब हम लिखे रोजनामा दुनिया से। खबर है जी कि काबीना का 9 घंटे तवील इजलास, वज़रा की कारकर्दगी, वज़ीर आज़म ने सबको पास कर दिया। 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, और शेख रशीद अहमद साहब की कारकर्दगी पर डेस्क भी बजाए गए, और कुछ दीगर वज़रा को भी अप्रिशिएट किया गया। आगा इकरार हारून साहब, 9 घंटे तवील इजलास हुआ, और ये भी पहली मरतबा हुआ कि हुकूमत अभी 100 रोज मुकम्मल हुए हैं और वज़रा की कारकर्दगी को जांचने का भी वक्त आ गया और उसका जायजा लिया गया, और जिस बारीक बीनी से वज़ीर आज़म ने जायजा लिया 9 घंटे तवील इजलास था, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में ये बात पहले भी की थी कि हमें ये लगता है, तब तक हमें हमारे पास उस तरह की यानी कि एक आप कह सकते ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं थी। हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी कि हमें ये लगता है कि शेख रशीद साहब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। रेलवे की वजारत की बात हुई, रेलवे की वजारत की बात हुई थी, तो उसका ख्याल है कि हमारी जो जजमेंट थी वो गलत नहीं थी। कल पूरी काबीना ने भी वही जजमेंट दी है जो आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22 दिन पहले हम अपने प्रोग्राम में दे चुके हैं। बिल्कुल सही। वरना मैं अगर देखा जाए तो 92 से कवर कर रहा हूँ
آپ کہہ سکتے ہیں کیبنٹ پنجاب کی اور اب یہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کسی کیبنٹ کا اجلاس اس طرح کا پہلے کبھی ہوا ہے. یہ میں اپنی پوری رسپانسبلٹی سے بات کر رہا ہوں. 88 سے جرنلزم میں آئے لیکن 92 سے ہم نے پراپرلی کیبنٹ کور کرنا شروع کی اور اسلام آباد میں 97 سے میں کیبنٹ کور کرتا رہا ہوں. یہ سب سا یعنی کہ بات لمبے کی نہیں ہوتی ہے, طویل کی نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی 9 گھنٹے کا اجلاس, اس میں عام بات 9 گھنٹے میرے لیے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر وزیر کو 10 منٹ دیے گئے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن دے گا اور پھر تقریباً آدھا گھنٹہ دیا گیا کہ وہ کنٹیسٹ کرے گا, سوالات بھی پوچھے, کنٹیسٹ کرے گا, اس کو کنٹیسٹ کہتے ہیں, کنٹیسٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل کی یہ جو ایک نیا آپ نے واقعی نئے پاکستان میں ایک نیا طریقہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اپنی پی ایچ ڈی کی یا ایم فل کی تو بعد میں آپ کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ لفظ کے آپ نے جو لکھا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کریں. میننگ بائی دیر از چیک اینڈ بیلنس آن ایوری باڈی. سب کے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ اس واقعے کے بعد تمام سیکرٹریز صرف وزیر کی بات ہوتی ہے, وزراء تو جو ان کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے, جو ان کو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں وہ تو سیکرٹری سے لینے ہوتے ہیں, بیوروکریسی سے لینے ہوتے ہیں. تو ایک بیوروکریسی کے اوپر ایک بیسکلی بہت بڑا چیک انہیں بتایا گیا بیوروکریٹس کو کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی وہ کوئی ایسی بات نہ بتائیں وزیر کو جس کو وہ جسٹیفائی نہ کر سکیں, ورنہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ایون اسمبلی کے بیچ میں بھی کوشچن آنسر کے بیچ میں آنسر ایسے دیے گئے جو کہ انفاؤنڈیڈ تھے, جو کہ کانٹریری ٹو دی فیکٹس تھے, اور اس کی جو عزیمت اٹھانی پڑتی ہے وہ وزیر کو اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ اس کے اوپر فلور آف دی ہاؤس وزیر کھڑا ہوتا ہے, سیکرٹری صاحب نہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وزیر کے علاوہ بیسکلی میرا یہ خیال ہے کہ بیوروکریسی کو بڑا کلیئر میسج کیا ہے کہ کام بھی کرنا ہے, اور کام کرنے کے بعد جو انفارمیشن دینی ہے کیبنٹ میں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, اور جو بھی آپ دے رہے ہیں وتھ فل ریسپانسبلٹی دے اور وتھ فل کانفیڈینس. بالکل صحیح ہو گیا. ظفر محمود شیخ صاحب, جمہوریت کا طرز عمل ہم سب کو بہت پسند ہے, طرز حکومت جو جمہوری طریقہ ہے وہ ہم سب بڑا فیوریٹ قرار بھی دیتے ہیں, اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام ایک مینڈیٹ دیتے ہیں حکمرانوں کو کہ آ کر حکمرانی کریں, ملک کا نظم و نسق چلائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جمہوریت کے سسٹم جو ہے وہ لاگو تو ہو جاتا ہے اور وزیر اعظم کیبنٹ سب منتخب ہو جاتا ہے, لیکن جب ان کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھا جاتا تھا ماضی میں تو وہ بڑا مائنڈ کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے. یہ بھی طریقہ کار ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ مانیٹر کیا جا رہا ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے, اور اگلے 5 سالہ پلان کو بھی کہا گیا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ بھی مرتب کر کے لائیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر طریقے؟ غیر معمولی حالات جو ہیں وہ غیر معمولی کارکردگی کا تقاضا کرتے ہیں. اب پاکستان بدقسمتی سے جس دوراہے پہ یا چراہے پہ کھڑا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ کس راستے کو چنیں, کھڈے میں جائیں یا کھائی میں گریں. تو ایسے میں اگر اچھی پرفارمنس جو ہے وہی نہ صرف لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے, آپ کے ووٹرز کو مطمئن کر سکتی ہے, بلکہ وہی ملک کو بھی آگے لے کے جا سکتی ہے. دیکھیں اصولاً تو یہی ہے کہ مینڈیٹ 5 سال کا ہی ہوتا ہے, جس پہ ہم اس فورم پہ بار بار بات کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا اس 5 سال آپ کو بالکل یعنی آزاد چھوڑ دیا جائے اور بالکل پوچھ پڑتال نہ کی جائے؟ یہ جو نئی روایت کا آغاز ہے میرے خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یعنی مہینے اور ہفتوں اور یعنی سہ-ماہی کی بنیاد پہ آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. اچھا, اور جو پیرامیٹرز ہیں دیکھیں بڑے زبردست پیرامیٹرز ہیں. کل جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر نے اس پہ تو بالکل نہیں کہا کہ آپ کے پلانز کیا ہیں. انہوں نے بات جو ہے وہ 3 پیرامیٹرز کی ہے کہ کیا آپ نے اخراجات کو کنٹرول کیا, کیا آپ نے کرپشن ختم کی, اور کیا آپ کی ادارے کی کارکردگی جو ہے اس کے اثرات عوام تک پہنچنے شروع ہوئے ہیں یا نہیں. یہ جو پیرامیٹر ہے یہ بڑا زبردست ہے. شیخ صاحب کی بات کی, شیخ صاحب میرے علاقے کے ہیں اور ہماری برادری کے بھی ہیں, تو شیخ صاحب کی پرفارمنس کو ماڈل کے طور پہ لیا جائے تو دیکھیں کہ کیا ہے اور کیوں ہے ایسا, کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اثرات عوام تک پہنچ رہے ہیں یا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, جس کو لوگ فیل کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اپنی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہوں. تو اب اگر ریلوے منسٹری میں ان کی کارکردگی کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, روزانہ 8, 10, 12 لاکھ لوگ
اگر ریلوے میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں کافی تبدیلیاں انہیں محسوس ہو رہی ہیں اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فلانے منصوبے شروع ہو گئے تو وہ ظاہر ہے اپنی ایک اچھا فیڈ بیک دیں گے, بتائیں گے. یہی اور بہت سارے منسٹرز کے حوالے سے ہوا ہے. اور دیکھیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے 3 مہینے میں ہی یعنی جو انہوں نے تلوار رکھی تھی کہ بھائی جو کام نہیں کرے گا نکال دوں گا, انہیں کسی کو نکالنا نہیں پڑا. ہاں البتہ یہ ہے کہ انہوں نے رہنمائی دی ہے, جو سینئرز ہیں ان کی کارکردگی کو سینئرز کے پیمانے پہ ناپا گیا, جو جونیئرز ہیں ان کی کارکردگی کو جونیئر کے پیمانے پہ ناپا گیا. لیکن قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے وزراء کی جو ٹیم ہے یہ جواب دہ ہے اور ہم جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ پرائم منسٹر تک پہنچتا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی ٹیم سے پوچھ پڑتال کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. شہزاد انور فاروقی صاحب کل فواد چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ اگلے 3 مہینے کے لیے پہلے سے بھی مشکل ٹاسک جو ہے وزراء کو اور ان کی کیبنٹ جو ہے وزارتوں کو دیے گئے ہیں. وزراء کو ہٹانے کی خبریں کیوں کر پھیلائی گئیں, کیونکہ ہم نے کل تو ایسا کچھ نہیں ہوتا دیکھا. بیس کیا تھی ان خبروں کی اور ایک انتشار پھیلانے کی جو کوشش کی جاتی ہے معاشرے میں یا قوم کے اندر, اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. اچھا وردہ, یہ جو آپ نے بات کی کہ غیر یقینی پھیلائی جاتی ہے, ظاہر ہے غیر یقینی کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ معیشت کو ہوتا ہے اور اکانومی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو اس چیلنج کو ذرا زیادہ مزید آپ سمجھیے کہ تقویت دی گئی کہ آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائیں. لیکن جہاں تک بات ہے کل کے کابینہ اجلاس کی اور 9 گھنٹے طویل جو وزیر اعظم نے کل کارکردگی کا جائزہ لیا, تو اس حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاس تو ہو گئے ہیں کچھ وزیر, لیکن کچھ کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے اور وہ اگلے 3 ماہ تک کے لیے ڈیفر کیا گیا ہے. جو اگلے 3 ماہ آپ کو بتایا ہے کل فواد چودھری صاحب نے کہ وہ زیادہ مشکل ہے, تو وہ کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ اب 3 مہینے یا 100 دن تو آپ پالیسی بناتے ہوئے, گائیڈ دیتے ہوئے, گائیڈ لائن دیتے ہوئے, چیزوں کو ڈائریکشن میں ڈالتے ہوئے تو وہ وقت لگتا ہے. لیکن اب اگلے 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کے ثمرات عوام تک پہنچے یا نہیں پہنچے, وہ آپ کو اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. کل کے اجلاس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پوچھا گیا ہے, جو میری اطلاع ہے, کہ پارٹی منشور پہ آپ کی وزارت میں کس حد تک کام ہوا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے وزراء کی جو پوچھ پڑتال جس کا ابھی ذکر کیا ظفر شیخ صاحب نے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے, چونکہ اس سے پہلے ہم اس کو ذرا مغلیہ سلطنت کے انداز میں پاکستان کو چلا رہے تھے اور کوئی 15-20 کے لگ بھگ جو کابینہ میٹنگز ہوئی تھیں ٹوٹل پچھلے جو وزیر اعظم تھے ان کے دور میں, تو ابھی آپ سمجھیے کہ ویک کی 1 میٹنگ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے کابینہ کے اجلاس کی, اور یہ ہمارا آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کو ہفتے میں 1 بار ملنا چاہیے, تو یہ ہفتے میں 1 بار سے زیادہ بھی مل رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ہفتوں سے زیادہ کابینہ میٹنگز کی تعداد آپ کو معلوم پڑے گی. یہ جو کل والا اجلاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بیوروکریسی کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے موڈ کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور ہمیں کس طرح سے چلنا ہوگا, چونکہ کل جو جس طرح سے ابھی میرے دونوں دوستوں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پہ آپ کو پہلے بریفنگ دینے کے لیے وقت دیا جاتا تھا, اس کے بعد آپ سے سوال کیے جاتے تھے, تو وہ سوال صرف پرائم منسٹر ہی نہیں پوچھ رہے تھے, وہ پوری کابینہ کے افراد پوچھ رہے تھے. اور یہ ایک بڑا نیا انداز ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانی کا, کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک وزیر ہی ایک بارے میں پوچھے گا, ہر آدمی کو مملکت کے امور کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس منسٹری میں کس طرح کا کام کیسے ہو رہا ہے. تو وہ اس کے وہ حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ مشکل ٹاسک جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے آ رہا ہے کہ پہلے جو فرضی کہانیاں سنا کر آپ کو اور اعداد و شمار کے گورکھ دندے میں آپ کو پھنسا کر آپ کو ایک اور تصویر, جس کا بھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ کو ایک اور طرح کی تصویر پیش کی جاتی ہے, تو اب یہ صرف سب اچھا دکھانے سے نہیں چلے گا, اب سب اچھا کر کے دکھانا پڑے گا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے, اور یہ جو جواب دہی کا تصور کابینہ کے لیے اور وفاقی سیکٹریز کے لیے کل انٹروڈیوس کرایا گیا ہے,
اور پرائم منسٹر نے خود بھی بہت زیادہ اس سارے معاملے میں دلچسپی لی ہے اور بہت سارے منسٹریوں سے متعلق معاملات پر سوالات کیے ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اب اس حوالے سے اپنا جو پیغام ہے وہ بیوروکریسی کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دیا ہے کہ کام کیے بغیر یہاں پہ کوئی نہیں ٹکے گا. اور اس حوالے سے ان کے اپنے وزراء کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے. اور میں اسی لیے جو ٹرم میں نے یوز کی کہ کچھ وزیر تو پاس ہو گئے ہیں لیکن کچھ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیفر ہو گئے ہیں اور وہ ان کو 3 مہینے کی مہلت ملی ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر لیں. اسد عمر صاحب کی کل بہت تعریف ہوئی ہے, وہاں پہ شیخ رشید صاحب کی بہت تعریف ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر سے جو متعلق افواہیں تھیں وہ اب دم توڑ جانی چاہیے, چونکہ ان کے حوالے سے بالخصوص چونکہ میں نے کہا کہ اس وقت سب سے سیریس تھریٹ جو تھا وہ اکانومی کا تھا, تو ہمیں اسی پہ بار بار جو ہے دباؤ میں لانے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تاثر ضرور دیا گیا اور یہ ضرور بتایا گیا کہ آپ جو بھی کریں گے آپ کو جواب ضرور دینا پڑے گا. اور خود احتسابی کا عمل سب سے بہترین ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر کیا کر رہے ہیں, اور وزراء سے خود ان کے منہ سے ان کی کارکردگی پوچھی گئی, پھر ان سے سوالات بھی پوچھے گئے. تو بہت کچھ نیا ہو رہا ہے نئے پاکستان میں, اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بار بار پیغام دے چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان میں اس طرح سرمایہ کاری کرنا جو ہے وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف موجودہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ تمام لوگ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھتا ہے وہ تمام لوگ جو ہیں ذمہ دار ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے. اور جو بھی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اس کو چاہیے کہ مل کر حکومت کو وقت دے اور دیکھے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن کا اندازہ ضرور ہو جائے گا. ناظرین یہاں پر ہوا ہے وقت ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم کے حوالے سے بات ہوگی. کراچی, کوئٹہ, پشاور وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پولیو کا وائرس نہ صرف موجود ہے بلکہ وہاں سے دوسرے علاقوں کو بھی منتقل ہو رہا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں پولیو کی مہم جاری ہے. کیا آپ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے دلوا چکے ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا روزنامہ نئی بات سے. اچھا, اس خبر کے 2 حصے ہیں ہمارے پاس اور دونوں حصوں کو آپ سے شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو وزیر اعظم کے 6 غیر ملکی دورے, 4,03,81,000 روپے کے اخراجات آئے ہیں. قومی اسمبلی میں تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں. اسی خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کے دورہ برطانیہ کی تفصیلات پیش ہوئی ہیں اور قیام جو ہے $3,27,000 VVIP فلائٹ پر 3,45,27,000 روپے کے اخراجات آئے ہیں. تو جب ہمارے پاس ایک کمپیریٹو اسٹڈی موجود ہوتی ہے, کمپیریٹو اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, تو چیزوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. ظفر محمد شیخ صاحب, سب سے پہلے تو وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم, اور ایسا بھی ہوا کہ 3 ماہ کے بعد ہی اپنے اخراجات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں اور بہت معمولی اخراجات ہیں. آپ ایک عام آدمی بھی جب جاتا ہے اس طرح سے کچھ ملکوں کے دورے پہ تو اس کے اس سے زیادہ ہی شاید اخراجات ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ وردہ وہ بڑا مشہور شعر ہے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو یہ حکمرانی جو ہے یہ اگر احساس زیاں کے بغیر ہو تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور عوام جو ہے سب سے بڑھ کر تکلیف میں آ جاتے ہیں. ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو ہماری پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے شیر مادر کی طرح جو ہے وہ قومی خزانے کو استعمال کیا, اور اس کی ایک مثال ہے جو کل قومی اسمبلی میں پیش کی گئی کہ ایک جانب یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے سابق حکمران ہمارے کہ وہ عوام کے دردمند ہیں, عوام کے لیڈر ہیں, عوام کے قائد ہیں, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ چلا کہ صرف علاج کے لیے, اور وہ علاج تو یہاں پاکستان میں بھی ہر آدمی کو اویلیبل ہے, میسر ہے. میں نے خود چند لاکھ روپے میں یہی علاج یہاں سے کروایا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ جو غریب ہیں وہ تو بغیر پیسے کی بھی علاج کرا لیتے ہیں. جو سسٹم انہوں نے متعارف ہیلتھ کا کرایا ہے وہ کیسا تو بات یہ ہے کہ لیکن بہت اچھا سسٹم بھی موجود ہے, ایون پرائیویٹلی بھی موجود ہے. تو حکمرانوں کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے
کہ وہ یہ کہیں کہ یار یہ پاکستان میں جو علاج ہے یہ غریبوں کے لیے اور گھٹیا ہے، ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا اور ہم باہر جائیں گے. اگر اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں تو جائیں اپنے پیسوں پہ خود علاج کرائیں. یہ غریب عوام کے پیسے پہ آپ کروڑوں روپے کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ اور یہ صرف آپ نے ایک ہارٹ سرجری کروائی ہے جو ملک کو ایک جانب تقریباً 3.5 کروڑ روپے کی پڑی، اور ساتھ ہی چونکہ آپ جہاز بھی لے گئے تھے، وہ 2 دفعہ جہاز گیا اور جہاز PIA کا کھڑا رہا اور پھر وہ کئی دن بعد واپس آیا، اور پھر جب آپ 1.5 مہینے بعد آپ ٹھیک ہو گئے تو وہ پھر دوبارہ ایک دفعہ جہاز گیا اور وہ آپ کو خالی لے کے آیا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کرمنل یعنی ایٹیٹیوڈ ہے، اور جو عوام کو سمجھنا چاہیے، عوام کو بتایا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہوتا رہا آپ کے خزانے کو. کیونکہ کل PIA نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بتایا کہ 3 کروڑ 45 لاکھ روپے کا صرف ان 2 ٹورز پہ پرائم منسٹر کو لانے لے جانے اور وہ جہاز وہاں پارک کرنے پہ نقصان ہوا ہے. یہ اخراجات کے علاوہ ہے. اس کے اگینسٹ جب آپ دیکھیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو 6 وزٹس ہیں، ان وزٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھیں، اس کی ضرورت آپ دیکھیں کہ کس نازک موقع پہ ہمارے وزیر اعظم نے کیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں بالکل صاف کہ اگر ہماری موجودہ حکومت بھی اگر اس نے اس طرح کے کوئی خرچے کیے تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب آپ کے پاس کیا جواز ہے اضافی خرچے کرنے کا. لیکن ابھی تک انہوں نے اگر 6 دوروں پہ اور اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ گئے اور اربوں ٹینز آف بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے لے کے آئے اور انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے، اس پہ اگر انہوں نے 4 کروڑ روپے خرچ کر لیے ہیں تو میرا خیال ہے جسٹیفائی ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ غیر ضروری اخراجات سے آپ نے بچایا ہے. فاروقی صاحب، کل بھی بات ہو رہی تھی، اقرار صاحب نے کہا کہ احتساب تو سب کا ہونا چاہیے اور ہم پولیٹیشین سے جوڑ دیتے ہیں کرپشن کو، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پولیٹیشین بن جاتے ہیں اور پھر عوام آپ کو مینڈیٹ بھی دے دیتی ہے تو پھر آپ قومی خزانے کو لوٹنا، عوام کے مال کا استحصال کرنا اپنا بنیادی فریضہ سمجھ لیتے ہیں. ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب ابھی شیخ صاحب نے بات کی احساس سود و زیاں کی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ شکر کریں کہ آپ کو وہ نہیں کہنا پڑا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے حضور پشیماں کا پشیماں ہونا. پشیمانی نظر نہیں آتی. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ سیاست کو ہم نے فی زمانہ کاروبار بنا لیا ہے، جس میں آپ پہلے پیسے انویسٹ کرتے ہیں الیکشن کو لڑنے کے لیے، آپ مختلف پارٹیوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے ہیں، مقامی سطح پہ جو آپ کے دھڑے ہیں ان کو آپ مینج منور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی وال چاکنگ ہے، آپ کے لیے بینر ہیں، آپ کے لیے وہ جو گاڑیاں ہیں، پھر آپ نے وہ ووٹ خریدنے اور بیچنے والی بات کی. تو ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ تو پروفٹ کے لیے کرتا ہے. تو ہم نے سیاست بنیادی طور پر عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ایک مشن کے طور پہ لیا جانا چاہیے تھا، اور آغاز اس کا یہ تھا کہ پالیٹکس جو ہے وہ بہت نوابوں اور امیر لوگوں کا ایک آپ سمجھیے کہ مشغلہ ہوا کرتی تھی. جمہوریت جہاں سے آئی ہے وہاں کی اگر ہم بات کریں، جو لارڈز تھے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ پیسوں کے محتاج نہیں تھے، ان کی اپنا ایک سورس آف انکم تھا اور وہ اس حوالے سے بے نیاز تھے کہ ان کو پیسے کہاں سے آئیں گے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب سے ہم نے اس کو پروفیشن بنا لیا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سیاستدان کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے جب نامزدگی کے فارم جمع کروائے ہیں تو انہوں نے اپنا پیشہ جو ہے وہ انہوں نے سیاست لکھا ہے. سیاست کوئی پیشہ نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ آپ کا ایک عبادت ہے جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جو کفایت شاعری کی مہم ہے تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ 2-4 جگہوں پہ بہت سیریس ایفرٹ ہوئی ہے. آپ کی ایوان وزیر اعظم میں بہت سیریس ایفرٹ ہوئی ہے کفایت شاعری کے حوالے سے، ایوان صدر کے اخراجات کم کیے گئے ہیں، اور مراد سعید صاحب نے اپنی وزارت میں اس حوالے سے بہت کام کیا ہے. انہوں نے کوئی 200-250 گاڑی جو ہے وہ انہوں نے بیچ دی ہے. اچھا، اب 250 گاڑی کا جو مس یوز ہے جب وہ بند ہوگا، پیٹرول کا، مینٹیننس کا، اور ایک پیچھے آپ سمجھ لیجئے کہ اخراجات کا ایک انبوہ گراں ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کرتا تھا، تو وہ کھاتے بند ہو گئے. تو ہمیں یہ اپروچ اپنانی ہوگی جو ابھی شیر مادر کی بات کی ظفر شیخ صاحب نے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس پیسے کو بھی اسی طرح سے خرچ کرنا ہے جیسے یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ PIA تو غرق ہو گئی، پاکستان اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن جس کی اپنی ایئر لائن ہے وہ بھی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور جس کا اپنا اسٹیل کا کاروبار ہے وہ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. تو وہ کون سی سائنس ہے کہ پرائیویٹ شعبے میں جاتے ہی جو ہے وہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سرکار کے پیسوں پہ آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں.
ہمیں اس اپروچ کو اوور آل چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو انہوں نے 4 کروڑ روپے خرچ کیا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 ملکوں کے دورے جو میرے سامنے ہیں, جس میں سعودی عرب ہے, UAE ہے, چائنا ہے اور ملائیشیا ہے, ان چاروں جگہوں سے آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پروجیکٹس تیار ہیں. وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کے پروجیکٹس لگانا چاہ رہے ہیں. ہماری تیاری اس حوالے سے ہو رہی ہے. ابھی کل رات کو انہوں نے اپنی جو پالیسی ہے موجودہ حکومت نے وہ بھی جاری کر دی ہے, ایز ان ڈوئنگ بزنس جو ہے, اس میں انہوں نے اپنی پالیسی کل رات کو ایشو کیا ہے, جس میں وہ تمام سٹیپس بتائے گئے ہیں جن کے تحت یہاں پہ سرمایہ کاروں کو تحفظ دیا جائے گا. جیسے پولیٹیکل استحکام کی بات کرتے ہیں ناقدین, تو ہمیں پالیسیوں کا تسلسل بھی دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح ہو گیا. آخری کار ہارون صاحب, موجودہ حکومت کی کفایتشاری مہم, اس پہ تو میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ہم خود سب سے پہلے حکومت کا احتساب کریں گے. بڑے ٹف سٹینڈرڈز حکومت سیٹ کر رہی ہے, کیونکہ جیسے ماضی میں حکمرانوں کی غلطیوں کو شاید ہم نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ کوئی بات نہیں, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ ایک سوچ بن گئی تھی, لیکن موجودہ حکومت کے لیے یہ سوچ نہیں بنے گی. اگر آپ فگرز دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں تو بڑے حیرت انگیز فگر ہیں. یعنی کہ پرائم منسٹر پاکستان UAE کے ایک دن کے دورے پہ جاتے ہیں اور ٹوٹل کاسٹ صرف 4,33,000 روپے آتی ہے. کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم UAE کے ایک دن کے دورے پہ جائے اور صرف کاسٹ اس کی صرف 4,33,000 روپے ہے؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ موجود نہیں تھا. دیکھیے 4,33,000 روپے تو نہیں ہے, یعنی کہ اگر ایک فیملی چلی جاتی ہے اس کا ایک دن کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ فگر دیکھیں کہ وہ 2 دن کے دورے پہ سعودی عرب جاتے ہیں اور صرف 8,70,132 روپے خرچ کرتے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک کفایت شاری یا آسٹیرٹی کمپین کا جو ایک سمبل ہے, وزیر اعظم نے اپنے دوروں سے خود ثابت کیا ہے کہ بھائی اگر میں 4 لاکھ میں دورہ کر کے آ سکتا ہوں اس کا UAE کا, یا 8 لاکھ میں دورہ کر کے 2 دن کا آ سکتا ہوں سعودی عرب کا, تو اب کسی بھی اور پولیٹیشین کو یا کسی بھی بیوروکریٹ کو وہاں پہ دورہ کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنا مجھے مؤثر ہے. اس سے علیحدہ میں نے کسی قسم کی بات میں گرانٹ اینڈ ایڈ نہیں لینی ہے, کوئی سپلیمنٹ بجٹ اپنے دورے کا نہیں لینا ہے, اور اتنے ہی پیسے لینے ہیں جتنے مجھے دیے جاتے ہیں قانونی طور پہ. جی بالکل. یہ تو بیسکلی میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ایک ایکٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا, وہ صرف اس کا اپنا ایکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک بیسکلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. وہ ثابت کرتا ہے وزیر اعظم کہ وہ خود کیسے زندگی بسر کر رہا ہے, تو پھر اس کے جو پوری جو ٹیم ہوتی ہے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. جو پچھلی گورنمنٹ کے اوپر جس طرح اخراجات جس طرح ہوتے رہے وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے ڈسکس کر لیا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے ایک دفعہ بہت دکھ ہوا تھا کہ جب سابق وزیر اعظم صاحب عمرہ کرنے گئے اور حج کرنے گئے تو اپنے ساتھ ایک جرنلسٹوں کی پوری پلیٹون لے کر گئے, اور 12 اور 30 جرنلسٹوں کو جو ہے وہ عمرے کرائے گئے حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر. میں جو کہتا ہوتا ہوں نا بار بار پولیٹیشینز کی بات, کہ آپ پولیٹیشین کی صرف بات کرتے ہیں, تو کبھی اس بارے میں بھی سوچیں, ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کس چکر میں, کس کھاتے میں آپ جو ہے مفت عمرے کر کے آئے ہیں یا مفت دورے کر کے آئے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جو نیب ہے وہ صرف پولیٹیشین کو ٹارگٹ کرتا ہے, اس میں بیوروکریٹس یا میرے جیسے جرنلسٹ یا آپ جیسے اینکر وہ شامل نہیں ہے. ہمیں اس لیول پہ جانا پڑے گا. میں یہ بات کر رہا تھا ریفرنس ٹو فاروقی صاحب یہ اسٹیٹمنٹ پاس کر. رائٹ, بالکل صحیح ہو گیا. اور وزیر اعظم کی کفایتشاری مہم جاری و ساری ہے, اور اسی طریقے سے اگر چلتے رہیں گے تو یقیناً پاکستان کی معیشت پر بھی بوجھ نہیں بڑھے گا, بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی. باہر بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ یہاں کی حکومت اتنی سادہ ہے اور وہ اپنی جیبیں نہیں بھر رہی ہے, تو ان کا اعتماد بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے بحال ہوگا. تیسرا موضوع پروگرام میں شامل کر رہے ہیں انتخاب کے روزنامہ ایکسپریس سے. چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں کسی کا رہنا نہ رہنا معنی نہیں رکھتا, میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر ہے, ڈیم نہ بنے تو 7 سال میں پانی نایاب ہو جائے گا. شہزاد انور فاروقی صاحب چیف جسٹس کوئٹہ میں موجود تھے اور وہاں پر بلوچستان کی بھی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. کیسے دیکھا ان کے دورے کو آپ نے؟ دیکھیے ورنہ میں چیف جسٹس صاحب کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے ذرا آغا صاحب کی بات کا جواب دے دوں. وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے کل ایک سٹانس لیا تھا اور وہ کل سے چونکہ زیر بحث ہے,
یہ صحافیوں کو تو ضرور ہونا چاہیے اور اینکرز کا بھی ضرور احتساب ہونا چاہیے، لیکن مجھے آغا صاحب بڑے احترام کے ساتھ صرف یہ بتا دیں کہ یہ صحافی جو ہیں وہ اچک کر خود جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی لے کے جاتا ہے، کوئی ان کو دعوت نامہ بھیجتا ہے اپنے پی آر اوز کے ذریعے پاسپورٹ بھجوانے کا میسج دیتا ہے، وہ ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں جو ان کو پیغام بھجواتے ہیں کہ جی اپنی بیٹ کے جو رپورٹر ہیں ان کو تیار کر لیں، ان کو ساتھ لے کے جانا ہے. اس طرح نہ کریں. آپ جب تک غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ ذمہ داری لیں گے نہیں، اس وقت تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. فاروق صاحب اب موجودہ ٹاپک پہ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ ایک طرح سے اب اپنا الوداعی اسپین ان کا شروع ہو چکا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ سے رخصت ہونے والے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے اگر تعریف کرنے والے ہیں تو ان کے ناقدین کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ کام ضرور ایسے کیے ہیں جو ان کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہوں گے. ابھی بلوچستان وہ گئے ہیں، وہاں پہ دیکھیے بلوچستان ایک بالکل ڈفرینٹ کیس ہے. ہمارے میڈیا پر عام طور پہ جو خبریں فلیش ہوتی ہیں ہمیں صرف ان کا ہی پتہ چل پاتا ہے. وہ زیادہ تر ہم کراچی اور سندھ کی خبروں کی بات کرتے ہیں، یا ہم زیادہ پنجاب کی خبریں اور اسلام آباد کی خبروں سے واقف ہو پاتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آپ سمجھیے کہ بہت ایک مشکل ٹیریٹری ہے. وہاں پہ جو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ جو کئی ایسی موومنٹس ہیں جہاں پہ دشمن کی موومنٹس، اس میں جو آپ نے کلبھوشن بھی آپ نے بلوچستان سے ہی آپ نے ٹیک ڈاؤن کیا تھا اس کو. تو بلوچستان چونکہ ایک بہت پھیلا ہوا اور زمینی طور پر بہت رقبے والا صوبہ ہے، تو اس کے مسائل بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ہیں. تو چیف جسٹس نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلوچستان میں تو پانی، اب دیکھیے پانی تو بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے. اگر گوادر جس کو آپ ماڈرن سٹی بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد کے بعد، یہ آپ کا دوسرا بڑا شہر ہوگا جس کو آپ پلان کر کے بنانے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کے پاس پانی نہیں ہے. تو کل بھی ان کا فوکس جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا کہ کیا اس سے پہلے آج تک کبھی بلوچستان میں کسی نے اس بات کا ادراک نہیں کیا یا احساس نہیں کیا کہ آپ کو پانی چاہیے. اگر آپ نے گوادر کو وہاں پہ ایک ایسا شہر بنانا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں تجارت کا ہب بننے جا رہا ہے اور تجارتی سرگرمیوں کا ہب بننے جا رہا ہے، تو پانی کے بغیر تو کوئی زیرو وہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسی اپروچ ہے کہ جس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. باقی کیڑے نکالنے والے تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گنڈی ہلدی کیوں ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے بلوچستان میں جا کے کل بھی پھر انہوں نے کہا کہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہے اس میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. میں نے آج بھی، اور دیکھیے ان کے دور میں بلوچستان کی پہلی خاتون جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کی، ان کا بھی یعنی ان کو متعین کیا گیا، اور 6 ججز سے بڑھا کر تعداد جو ہے وہ 9 اور 9 کے ساتھ ایک اضافی، جو پہلے 6+1 تھا اب وہ 9+1 ہو گئے. تو مقدمات کا دباؤ کم کرنے کے لیے، تیز ان کا اسپیڈی ٹرائل کرنے کے لیے وہ ججز کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں. لیکن ہمارا سوال پھر وہی رہے گا کہ جب تک آپ قانون سازی نہیں کریں گے، آپ مقدمات کا پروسیس تیز نہیں کریں گے، وکلا کو پابند نہیں کریں گے، عدالت میں جو آپ التوا کی جو درخواستیں دیتے ہیں ان کی تعداد متعین نہیں کریں گے، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. فاروق صاحب، وہ تو چیف جسٹس صاحب نے اس دن وزیر اعظم سے بھی کہا کہ CRPC یا پرانے عدالتی نظام کو تو آپ نے چینج کرنا ہے نا، قانون سازی تو وہاں پر ہونی ہے. آگے اقرار ہارون صاحب، بلوچستان کا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا اعتماد اس لیے بھی بحال نہیں ہو پاتا کہ ہم یہاں سے تو بھیج دیتے ہیں لوگ وہاں پر ان کی سرپرستی کے لیے، ان کے محکموں کو چلانے کے لیے، لیکن وہاں کے لوگوں پر ہم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ بائی ڈیزائن ہو رہا تھا یا وہاں پر واقعی اس طرح کے لوگ نہیں موجود؟ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے وردہ کی اور یہ بہت اہم بات چیف جسٹس صاحب نے انڈیکیٹ کی ہے. دیکھیے، جب یونیفائڈ گروپ ختم کیا گیا 70 کی دہائی میں، پھر آپ کہیں کہ میں 70 کی دہائی سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ میری کوشش، آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ اس کی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو پاکستان کا کچھ ایک اہم ایشو ڈسکس کریں، اس کی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی سی پتہ ہو. 70 کی دہائی میں جب یونیفائڈ گروپ ختم کیا گیا اور کامن گروپ کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس میں کوٹا سسٹم بھی رکھا گیا. تمام جو صوبے ہیں جو کہ ہمارا خیال تھا کہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم نے کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے اس میں فیڈرل سروس میں جابس دی. یعنی کہ اگر پنجاب کا ایک لڑکا ہے، اس کے فار ایگزامپل اگر 60% نمبر ہے، تو اگر 40% اگر بلوچستان کے تھے تو ان کو بہتر گروپ مل جاتا تھا. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ 10 سال میں ہم ایک پوزیشن میں آ جائیں کہ KPK جو کہ پہلے NWFP ہوتا تھا اور بلوچستان کہ اپنی ایک جو بیوروکریسی ہے وہ
ڈیولپ ہو جائے اور وہ اپنے جو بیوروکریٹس ہیں وہ وہاں کے لوکل لگنا شروع ہو جائے. یہ بات بھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تقریباً 76-77 کی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 2018 میں. تو 2018 تک ایک بہت بڑا بلوچستان کے اپنے بچوں کا کارڈر تیار ہو چکا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہاں سے پنجاب سے اگر ایک آدمی جا کے بلوچستان میں آپ اس کو چیف سیکرٹری لگاتے ہیں, قانونی طور پہ تو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی کامن گروپ ہے اور پورا پاکستان ایک ہے, اور جو آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے جس کو پہلے ایس این جی موجود ہے پاکستان سروسز کہلاتی ہے, آپ لگا سکتے ہیں. لیکن کیا مجھے ایک بات بتائیے کہ اس گروپ میں گریڈ 20 میں یا گریڈ 21 میں ایک بلوچستان کا جو لڑکا یا لڑکی بچی ہے وہ اگر موجود ہے اسی کارڈر میں, آپ اسے کیوں نہیں لگاتے؟ پہلی بات ہے یہاں سے جانے والے شاید اس طرح مسائل کو بھی نہیں سمجھے گا, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, وہ ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں. اسی طرح پولیس کا مسئلہ ہے, اسی طرح اپنا اس کا اکاؤنٹس کا آڈیٹ اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے, اور آڈیٹ اکاؤنٹس کا تو بہت شدید مسئلہ رہا ہے. ٹائم بہت کم ہے, مجھے اس میں ایک بات بتا دوں. ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کسی حد تک بالکل یہ بات مناسب ہے اور کر لینی چاہیے, دل کھول کے کرنی چاہیے کہ گریڈ 20 اور 21 کی جو پروموشنز ہوتی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ ڈینائی کیے گئے, ان کو ان کا رائٹ نہیں ملا, وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے, ان کو ریٹائرمنٹ ہو گئی لیکن وہ پراپرلی گریڈ 20 سے 21 میں یا 21 سے 22 میں نہیں آ سکے. ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہی ہے اپنے یعنی کہ پرٹیکولرلی اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے کہ بلوچستان کی اپنا کارڈر کیوں نہیں فلورش ہو سکا, تو میری ریکویسٹ آپ کے پروگرام سے چیف جسٹس صاحب کو اور اپنے حکومت کو کہ وہ جو پرموشن کا جو بورڈ ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کریں کہ وہاں پہ آ کے کیوں پھنس جاتے ہیں سندھ کے, بلوچستان کے یا کے پی کے بچے, اور وہ ان کو اتنے آرام سے وہ آگے گریڈ میں موو نہیں ہو سکتے. بالکل شیخ صاحب, ایک اور بات جو چیف جسٹس صاحب نے بہت اہم کہی, انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو 1 سال دے دیں, اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. کچھ روز پہلے ڈی جی ایس پی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ میڈیا کو انہوں نے پیغام دیا تھا کہ 6 ماہ دیکھیں پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تمام ادارے چاہتے ہیں کہ حکومت کو اور اس ملک کے سسٹم کو جو ہے وقت دیا جائے, کیا کہیں گے؟ مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب کے اس بیان پہ تبصرہ کروں. ظاہر ہے انہوں نے کسی خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے اور اوور آل سینیریو میں بات کی ہے, لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت اچھا انہوں نے کام کیا. 70 سال سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ وہاں بلوچستان کے عوام کو, وہاں کے لوگوں کو اعلیٰ عدالت میں یعنی ہائیسٹ اپیلیٹ فورم پہ آنے کے لیے انہیں اسلام آباد یا کراچی جانا پڑتا تھا. تو اب انہیں وہاں لوکل جو ہے وہ ہو گیا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہو یا باقی اور مسائل ہوں یا وہاں کا اپنا بیوروکریسی کا کیڈر ہو, بلوچستان کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نظام انصاف کی صورتحال بہت خراب ہے, اور اتنی خراب ہے کہ باہر کے دشمنوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں اور بلوچستان میں آ کے گڑبڑ کریں. جو آج ہم نے اتنی ساری مشکلات کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ انصاف کرنا ہونا ہے. چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی کوشش کی ہے, وی مسٹ اپریشیٹ, لیکن ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے کہ وہاں کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ تو پاکستان کے نظام سے بھی بہت 10 قدم پیچھے ہے. اس پہ کوئی غیر معمولی توجہ دیں, اس کو فعال کریں, اس میں وہاں لوگوں کو انصاف فراہم کریں, پھر دیکھیں یہ جو بیرونی مداخلت ہے اور جو وہاں شورش کی صورتحال ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا کام ہے بلوچستان کے حوالے سے. بالکل صحیح ہوگی. یہاں پر ہم اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے. انتخاب کے روزنامہ خبریں سے ایک اہم خبر ہے, بچوں سے زیادتیوں کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے. قائمہ کمیٹی نے یہ بات اٹھائی ہے, معاملہ اٹھایا ہے, ادارے اور قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کی اشد ضرورت ہے. فاروقی صاحب, بچوں کی اسمگلنگ کا معاملہ, انکشافات ہو رہے ہیں بڑے خوفناک قسم کے کہ ہمارے جو اگلی نسل ہے وہ اسمگل ہو کر غیر قانونی کاموں کے لیے باہر جا رہی ہے. دیکھیے یہ معاملہ نیا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خلیجی ممالک کو بچے جو ہے اسمگل کیے جاتے تھے, اونٹوں کی ریس کے لیے وہ استعمال کیے جاتے تھے. کم عمر بچوں کو اونٹوں پر باندھ کر ان کو مارا جاتا تھا, اور وہ جو چیختے تھے ان کے چیخنے اور رونے کی آوازوں سے اونٹ خوفزدہ ہو کر دوڑتا تھا. تو وہ ایک ہم نے وہ بھی دور دیکھا. ابھی آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ قصور کا ایک ایونٹ ایسا آیا جس نے پورے ملک کو ہلا دیا. تو بچوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو شاید ہم اس طرح سے سیریسلی ٹیکل نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے. بچہ نہ صرف اجنبیوں سے, گلی محلے والوں سے, اسکول کے ڈرائیور سے,
اسکول کے مالی سے غیر محفوظ ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے غیر محفوظ ہے، گھر میں غیر محفوظ ہے. تو ہمیں بیسیکلی یہ دیکھنا ہوگا اور ان اسباب کا اندازہ لگانا ہوگا کہ جن کے تحت ہم بچوں کو اس طرح سے وہ جو گرانٹڈلی لے رہے ہیں ان کو، اور اس طرح ہم نے ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی جو پرورش ہے اس میں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو مزید کانفیڈنس بھی دینا ہوگا اور ان کا ایکسپوجر بڑھانا ہوگا ہمیں. شیخ صاحب، یہ بھی انکشاف ہوا کہ آئل ٹینکرز میں بچوں کو بھر کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اسمگل کر رہے ہیں. ان بچوں کی ایک تو حالت زار، اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے. قانون سازی موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی ادارے ذمہ دار ہیں اس کے جن کا کام تھا ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا. لیکن پردہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا پاکستان کا بچہ، میرا بچہ، آپ کا بچہ، وہ اس قانونی موشگافیوں میں پھنس گیا ہے. لا اینڈ آرڈر اور جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے، اٹس اے پروونشل سبجیکٹ، اور صوبے جو ہیں وہ اپنے علاقے میں امن و امان کی ذمہ دار خود ہیں. لیکن بچے کے حوالے سے کسی نے کبھی اس کو اپنی ترجیح میں نہیں رکھا. یہ سارا معاملہ این جی اوز پہ چھوڑ دیا گیا. دیکھیں، ہمیں اپنے بچے، اس کے مستقبل، اس کی ذہن سازی، اس کی تربیت، اس کی حفاظت، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، اس کی بڑھوتری، ان سب چیزوں کو این جی او کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے دین، اپنی روایات کی نظر سے دیکھنا. اور آخری میں تجویز دیتا جاؤں کہ چونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی سینٹرلائز ڈیٹا نہیں ہے، سینٹرلائز فگر نہیں ہے. اس پہ کم از کم یہاں سے کام کا آغاز کیا جانا چاہیے کہ بچوں کے حوالے سے جو جرائم ہے، یا اسمگلنگ ہے، یا زیادتی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، اس کا ایک سینٹرلائز ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن کا سسٹم بنایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آگے کرنا کیا ہے اور اس کو کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب، بچوں سے زیادتی کا معاملہ بہت نیا نہیں ہے، تو بہت زیادہ پرانا بھی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں اس طرح کی خوف کی فضا نہیں ہوتی تھی. یہ جو بڑھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں زیادتی کے واقعات ہیں بچوں کے ساتھ اسپیشلی، کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ کیا کس کا قصور ہے اور کہاں پر غلطی ہے، اور ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے. بچوں، اگر آپ رپورٹس پڑھیں، چاہے وہ این جی او نے بھی بنائی ہے اور ویسے بھی یعنی کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی جا کے اگر آپ انٹرویوز کریں، تو بچے کو جو سیکشل ہراسمنٹ پہلی اگر کہیں انکاؤنٹر ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے قریبی لوگوں سے ہوتی ہے، بالکل صحیح، رشتہ داروں سے، ملازمین سے، محلے داروں سے. یہ ہمیں اپنے بچے کو ان گارڈڈ چھوڑ کے بچوں کو محلے داروں پہ یا رشتہ داروں پہ یا ملازمین پہ ہمیں اس پہ بہت شدید نظر رکھنی چاہیے، اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچے کو اپنی آنکھ کے اندر رکھنا چاہیے. ایک بڑی لمبی بحث ہے، بالکل صحیح، ذمہ داری ہماری ہے، بالکل یہ بڑی لمبی بحث ہے. لیکن میں اس دو ایک پوائنٹس کی طرف آتا ہوں. جہاں تک بچوں کی اسمگلنگ کا معاملہ ہے، وہ بہت سیریس معاملہ آج سے نہیں ہے. اس پہ فاروق صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کر دی. دوسرا بات ہے ہراسمنٹ کی، وہ آپ نے اور شیخ صاحب نے بھی بات کی. میری ایک آبزرویشن ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ آبزرویشن میں نے آج سے 1 سال پہلے بھی اسی پروگرام میں بیٹھ کے دی تھی، پھر دے رہا ہوں، کہ اگر قصور کا جو پہلا کیس ہوا تھا، یہ بچی والا نہیں، وہ جو کئی بچوں کا انکشاف ہوا تھا، جو بچوں کی اپنا ویڈیوز بنائی گئی تھی، اگر وہ کیس پولیٹیسائز نہ ہوتا اور ذمہ داروں کو سزا ملتی، میں پوری رسپانسبلٹی سے کہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو نوائے وقت انویسٹیگیشن، اکارڈنگ ٹو مائی اون انویسٹیگیشن، اس میں وہاں کے پولیٹیشین بالکل انوالو تھے، اور وہ زمانے کی جو حکومت تھی پی ایم ایل این کی، اس میں موجود تھے، ان کے وہ ممبران میں سے تھے. اسی لیے اس کیس کو مکمل طور پہ حاشش کیا گیا، اس کیس کا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا. اور اس معاملے پر جیسے قصور کی بچی کے قاتل کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی ہے، بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو بھی سزائے موت سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزائیں رکھے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے. اور جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے، حکومت کو اس کا سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے. 5واں اور آخری موضوع ہم پروگرام میں شامل کریں، انتخاب کے روزنامہ دنیا سے. تحریک آزاد کشمیر سب سے کم عمر شہید کی سب سے بڑی نماز جنازہ، 14 سالہ مدثر احمد کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا. ظفر محمود شیخ صاحب، اس پہ سوال تو میں کیا کروں، میں آپ کے کامنٹس لینا چاہوں گا. دیکھیں، ہم یہاں بات کرتے رہے ہیں کہ کشمیری اب آزادی سے کم کسی چیز پہ تیار نہیں ہیں. ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان کے مرد، ان کے بوڑھے اور اب بچے بھی میدان میں نکل آئے ہیں، اور وہ اس سے آزادی سے کم پہ وہ راضی ہی نہیں ہیں. ان کے نزدیک زندگی کا پہلا اور آخری مقصد جو ہے وہ ہندوستانی غاصبانہ قبضے اور ظلم کی جو زندگی ہے، جو چکی میں وہ پس رہے ہیں، اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا نے مجرمانہ طور پہ پہلو تہی کی ہے، کشمیر کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. اور آج اگر یہ 14 سالہ بچے کا
جو ہندوؤں یعنی غاصب ہندوؤں کے ہاتھوں جو قتل ہے وہ اگر دنیا کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے اس روایتی اور تاریخی موقف سے 2 قدم آگے جانا چاہیے اور کشمیریوں کی مدد کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے مزید کچھ کام کرنے چاہیے. فاروقی صاحب، ایک بھارتی کمانڈر خود کہتے ہیں کہ فوج کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، صرف سیاسی حل ممکن ہے. یہ وہ خود مان رہے ہیں لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ان کے سابق آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ یہ ہم ایک کو مارتے ہیں تو 5 اور نکل آتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ وانی کی شہادت کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ وادی کا موڈ بالکل ہی چینج ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ سمجھیے کہ ایک اور سنگ میل ہے جو کل کا یہ جو مدثر کا جو جنازہ ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی جو لازوال محبت ہے، یہ اس کا ایک اور ثبوت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ جو قافلہ چل پڑا ہے آزادی کی جانب، اس کا راستہ کوئی روکا جا سکے گا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی برادری کی بے حسی کی چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، یہ کتنی دیر تک اور مزید منہ پر لے کر جانوں کا خون چاہیے ہوگا عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، صرف اتنا کہوں گا کہ پورے دنیا کے میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کا لہو ہے، کون مرا. سڑکوں کی زبانیں چلاتی، ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں، جن لوگوں کو تم اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں. اے رہبر ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں، کچھ تو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا. یہ کس کا لہو ہے، کون مرا. تحریک آزادی کشمیر کو فوجی طاقت سے دبایا نہیں جا سکتا، اور یہی ایک حتمی بات ہے، اور آزادی سے کم کشمیری کسی بات کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر بڑھیں گے مظہر شہزاد صاحب کی جانب، مجھ سے پوچھیں کہ اس موضوع پر آج انہوں نے کہا. ویسے تو میں بڑا خوشی آیا تھا، لیکن اقرار نے حقیقت میں مجھے رلا دیا وہ نظم پڑھ کے. آج وہ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے کہتے یار بھائی دے رزلٹ ذرا دیکھ آئیں، ڈرتے تھے رزلٹ دیکھتے ہوئے. لیکن یہ سارے وزراء جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، چند میں نے پیش کیے ہیں یہاں پہ، کتنے خوش ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریزلٹ چیک کرنے چاہیے، ورنہ پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا پچھلی حکومتوں میں کہ وزیر صاحب کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ خان صاحب ایک ایک وزیر کا نوٹس لیتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک مارک شیٹ بھی ہونی چاہیے کسی کو کتنے مارکس ملے. اسکروٹنی کا عمل بہت ضروری ہے. فاروقی صاحب کا سنتے ہیں. پاس اور فیل کا ابھی میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو کال. یہ جس طرح ہمارے زمانے میں پہلے سہمائی امتحان اور ششمائی امتحان اور پھر سالانہ امتحان ہوتا تھا، تو یہ ابھی سہمائی امتحان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مظہر صاحب نے بہت خوبصورت کارٹون بنایا ہے، اور کارٹون کیا ہے، انہوں نے حقیقت کی عکاسی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وزیر بننا بڑا مشکل ہے. بہت سا کارٹون ہے، سمیسٹر سسٹم پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. بالکل صحیح ہو گیا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آغا اقرار ہارون صاحب، ظفر محمود شیخ صاحب، شہزاد انور فاروقی صاحب، مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.